हिसाब दिल रहने दो, 4th एपिसोड। उर्वा आपी, आप किस कलर का सूट लेंगी इसरा आपी की मायों के लिए? टैक्सी से उतरते ही सारा को सूट के कलर की फिक्र शुरू हो गई थी। अभी शॉप के अंदर तो जा देने दो। उर्वा ने खफगी से घूरा था इसे। अम्मी शॉपिंग के बाद आइसक्रीम खिलाएंगी ना? अब सारा की तोप का रुख अम्मी की जानिब हो गया था। उर्वा की ना चाहते हुए भी हंसी फूट निकली थी। वो बेहद खिलखिला कर हंसी थी और ज़रा से फासले पर गाड़ी से उतरते आरफीन शराजी ने चौंक कर हंसी के ताक़ुब में देखा था। ऑफ वाइट और पर्पल कॉम्बिनेशन के प्रिंटेड सूट में मलबूस पुरकशिश शख्सियत की हामिल वो लड़की बहुत दिलकशी से मुस्कुरा रही थी और इसकी नज़रों का मरकज़ अपने साथ खड़ी दूसरी लड़की थी। आरफीन इन लोगों की नोक-झोंक सुनता हुआ साइड से गुजरकर आगे बढ़ गया था। अलबत्ता शॉपिंग सेंटर में जाने से पहले इसने एक बार फिर इन लोगों को देखा था और मुस्कुराकर अंदर चला गया। लगता था वो लोग काफ़ी फुर्सत और फ्रेश मूड से आई थीं, लेकिन आरफीन को नहीं पता था कि इनकी यही बेफिक्री और फ्रेश मूड वो खुद ही ख़त्म कर बैठेगा। वो पहले शॉपिंग करने के बाद अपने एक जानने वाले के साथ ही करीबी रेस्टोरेंट चलाया था और इन्हें लंच करवाने के बाद वहाँ से रुखसत चाही। पार्किंग एरिया से इसने गाड़ी बहुत आहिस्ता निकाली थी और फिर रोड पर आकर इसने यूटर्न भी बहुत ही स्लो रफ्तार में लिया था। यूटर्न लेते ही इसने गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ाई थी और गाड़ी को स्लो रफ्तार में आता देखकर फुटपाथ से उतर आने वाली सारा यकीनन गाड़ी का निशाना बनती अगर यकदम उर्वा इसे धक्का न दे देती। सारा तो एक साइड पर गिरने की वजह से बच गई थी, लेकिन उर्वा की चीख ने पूरे माहौल को मुंतशिर करके रख दिया था। इसका दुपट्टा गाड़ी के टायर से लिपटकर इसे भी ज़मीन बोस कर गया था और आरफीन ब्रेक लगाते हुए फ़ौरन ही भागते हुए इसके पास आया था। उर्वा आपी! सारा ज़मीन पर बहता खून देखकर पागल हो उठी थी। अम्मी दोजानों इसके करीब गिरने के से अंदाज में बैठी थीं और उर्वा की बंद होती आंखों ने 3 चेहरे अपने बेहद करीब झुके देखे थे। सारा का चेहरा, अम्मी का चेहरा और एक अजनबी आरफीन शराजी का चेहरा। वो चेहरा भी इतना ही मुतफ़िक्र और हवाइयाँ उड़ाता हुआ नज़र आ रहा था जितने के बाकी 2 चेहरे, और इसकी बंद होती बेहोशी में डूबती आंखों में वो चेहरा भी डूब गया था। कहने को सिर्फ चेहरा डूबा था, लेकिन सही मायनों में बहुत कुछ डूब चुका था। इसकी बंद होती आंखों ने बहुत कुछ अपने अंदर ही कैद कर लिया था, लेकिन वक्ती तौर पर ख़ास महसूस नहीं हो सका था। उर्वा! उर्वा! वो माँ बेटी बेतहाशा रोते हुए पुकारे जा रही थी। आसपास लोगों का शोर और हुजूम बढ़ चुका था। इन लोगों की बड़े अरमानों और खुशियों से खरीदी चीज़ें सड़क पर बिखरी थीं। आरफीन ने मुजरिमों की तरह सर झटक कर इसे उठाया और अपनी गाड़ी में डाला था। सारा और अम्मी भी इसके साथ साथ थी। वो बड़ी तेज़ी और उजलत में ड्राइव करता हॉस्पिटल पहुंचा था। नेक्स्ट सीन। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो मुकम्मल होश में आई थी। सीधा सड़क पर गिरने की वजह से इसका सर बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था और खून भी काफ़ी ज़्यादा बहा था। अंदर ही अंदर आरफीन बहुत ज़्यादा पशेमानी का शिकार हो रहा था। हालांकि एक गलती सरासर उर्वा और सारा की थी। वो तो बिल्कुल सही स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सर, आपकी पेशेंट होश में आ चुकी हैं और वो घर जाना चाहती हैं। वो कॉरिडोर में रिसेप्शन के करीब टहलते हुए मुसलसल चक्कर काट रहा था। इसका ध्यान सोहेला की तरफ था, जिसको लेकर डॉक्टर फ़ायज़ा के पास जाना था, लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुका था। नर्स के बताने पर वो अंदर आ गया था, जहाँ वो तीनों ख़वातीन मौजूद थीं और ज़ख्मी होने वाली उर्वा नामी लड़की पूरे होशो हवास में नज़र आ रही थी। आरफीन ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई लंबी चौड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। अगर इस लड़की की चोट गहरी होती तो ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। जी माँ जी, अब कैसी कंडीशन है इनकी? आरफीन ने बहुत ही इज्जत और एहतराम से मुखातिब किया था। इन्हें और उर्वा की तबीयत पूछी थी। अम्मी भी अच्छी तरह जान चुकी थी कि वह एक इंतहाई शरीफ और सुलझा हुआ इंसान है। बेशक देखने से ही अमीर कबीर लग रहा है, लेकिन इसके किसी भी अंदाज़ व अतवार से आम बिखरे हुए अमीरजादों जैसे कोई झलक नज़र नहीं आ रही थी। बेटा, ये अब ठीक है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये अब घर जा सकती है। अम्मी ने फ़ौरन बताया था। अगर आप घर जाने के लिए रज़ामंद हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, और अगर आप मुतमईन नहीं, अपने आप को सही फ़ील नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आप मज़ीद यहाँ एडमिट रह सकती हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करके आपका ट्रीटमेंट बढ़ा देता हूँ। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। उर्वा ने इसकी बात सुनते ही इनकार कर दिया था और फ़ौरन ही बेड से खड़ी हो गई थी, मगर दिमाग एकदम चकरा के रह गया था और कदम लड़खड़ा गए थे। सारा ने यकदम इसे कंधे से थाम लिया था। इट्स ओके। उर्वा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी और फिर सारा के साथ चलते हुए वो बाहर पार्किंग तक आई थी। आरफीन ने इन्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी खुद ली थी। हालांकि उर्वा ने मना किया था। वो किसी अजनबी का एहसान नहीं लेना चाहती थी और ना ही इसे घर तक लेकर जाना चाहती थी, मगर जब अम्मी को एतराज़ नहीं था तो वो भला क्या करती।
نہ جانے کیا بات تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عارفین نے اس لڑکی عروہ کو 2 بار بیک ویو مرر میں دیکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت تیکھی تھی، لیکن جاننے اور سمجھنے میں وہ بہت نرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شخصیت 2 رنگوں کا امتزاج لیے ہوئے تھی، نرمی کا رنگ بھی اور سختی کا رنگ بھی۔ جی بس یہی ڈراپ کر دیں۔ امی اور عارفین بے وجہ سی باتوں میں مصروف تھے۔ سارا سہمی بیٹھی تھی۔ عروہ نے خود ہی اسے چونکا کے بریک لگانے کو کہا تھا۔ ماں جی، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی کام کی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے آپ مجھے یاد کر سکتی ہیں اور مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے عارفین نے امی کو اپنا کارڈ تھمایا تھا اور وہ کارڈ امی نے گھر آ کر اپنی سلائی مشین کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کہاں تھے تم؟ سہیلہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ رابعہ شرازی عارفین کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ موم میں گھر ہی آ رہا تھا، لیکن راستے میں معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی زخمی ہو گئی تھی، اس کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑ گیا تھا۔ اس نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، کافی حد تک بچت ہو گئی تھی۔ تم خود تو ٹھیک ہو نا؟ رابعہ شرازی آج سچ مچ ایک ماں کا روپ دھارے ہوئے تھی، جن کو بیٹے کی بھی فکر ہو رہی تھی اور بہو کے علاج کے لیے بھی پریشان تھی، اور یہ سب کرم نوازی بابا جان کی آخری وارننگ ان کی قسم کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب رابعہ شرازی کو اپنی لاپرواہیاں چھوڑ کے عملی زندگی میں آنا تھا۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ سہیلہ جلد سے جلد ماں بنے اور وہ پھر سے بے فکری ہو کر اپنی راجدھانی پر عیش کریں۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ عارفین بھی اپنی ماں کا بدلا ہوا رنگ روپ بھانپ گیا تھا، اور دل ہی دل میں اس نے بابا جان کو داد دی تھی، جن کی ایک دھمکی ہی اتنی پورا اثر ثابت ہوئی تھی کہ رابعہ شرازی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نئے فکروں میں لگ گئی تھیں۔ پھر سہیلہ کو کب لے کر جاؤ گے؟ وہ گھوم پھیر کے دوبارہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی تھیں۔ شام کو ڈاکٹر فائزہ سے بات کروں گا، جب انہوں نے کہا تب لے جاؤں گا۔ عارفین کا ذہن کچھ منتشر ہو رہا تھا، اس لیے ان کی باتوں پر دھیان ذرا کم ہی دے رہا تھا۔ اوکے، لیکن یاد سے بات کرنا، بعد میں یہ نہ ہو کہ تمہارے وہ بابا جان پھر میرے کندھوں پر سوار ہو رہے ہوں، انہوں نے ناگواری سے ذکر کیا تھا۔ عارفین کوئی بھی نوٹس لیے بغیر چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سہیلہ چلی آئی، وہ بھی رابعہ شرازی جیسے ہی پوچھ گچھ شروع کر چکی تھی، اور مجبوراً عارفین وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یسریٰ کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ امی اور بہروز بھائی سب کچھ اچھے طریقے سے نپٹ جانے پر بہت خوش تھے کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش تو کر ہی دیا تھا، اب 2 بیٹیوں کا فرض باقی تھا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ باقی دونوں بیٹیوں کے فرض سے بھی جلد اور احسن طریقے سے فارغ ہوں گے۔ مگر قسمت کے دہاڑے کب کس رخ پر بہہ نکلی، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ وہ لوگ ان دنوں بہت خوش تھے اور انہیں خوشی راس نہیں آئی تھی۔ وہ دن ان کے لیے قیامت کا دن تھا جب بہروز بھائی کے آفس سے فون کال آئی تھی۔ آپ بہروز صاحب کے گھر سے بول رہی ہیں؟ جی، میں بہروز بھائی کی بہن بات کر رہی ہوں۔ عروہ یونیورسٹی سے ذرا جلدی آ گئی تھی، جیسے ہی فون کی بیل ہوئی اس نے ہی کال ریسیو کی تھی۔ میں ان کے آفس سے ان کا کالیگ بات کر رہا ہوں۔ بہروز صاحب کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو ہاسپٹل کا پتہ لکھ لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے بھائی کو؟ عروہ کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، اور کچن میں عروہ کے لیے کھانا نکالتی امی کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ ان کا دل کسی انہونی کے خیال سے بری طرح لرزا تھا۔ یا اللہ خیر، انہوں نے بے ساختہ اللہ کو یاد کیا تھا۔ سمینہ بھابھی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ دل کا دورہ؟ عروہ کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سمینہ بھابھی اپنا سینہ پیٹنے لگی تھیں، اور امی کے جسم سے تو جیسے کسی نے روح کھینچ لی تھی۔ پورے گھر میں عجیب سی وحشت چیخ اٹھی تھی۔ وہ تینوں بمشکل روتے پیٹتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی تھیں، جہاں بہروز کو اس کے کلیگس اپنی نگرانی میں سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور نارمل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ ابھی مزید تفصیلی رپورٹ کا انتظار تھا کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے۔ 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد انہیں رپورٹ ملی تھی، جس کے مطابق بہروز حیات کے دل کے شریانوں کا خون منجمد ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے خون کی گردش میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی اور رگیں پھٹنے کے قریب ہو رہی تھیں، اور شریانوں کی اسی پرابلم کی وجہ سے بہروز حیات کے سینے میں درد کی لہریں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کا کوئی حل بھی تو ہوگا؟ امی روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے آئی تھیں۔ اس کا فی الحال ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے آپریشن، تاکہ آپریشن کے ذریعے ان کی شریانوں کی بندش دور کی جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت نارمل سے انداز میں تفصیلات بتا رہے تھے، جبکہ امی آپریشن کا سن کر چپ سی ہو گئیں۔ آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عروہ نے امی کو خاموش ہوتے دیکھ کر مزید پوچھا تھا۔ آپریشن کل تک ہو جانا چاہیے،
اور اس کے لیے 2 لاکھ روپے کا خرچہ آپ لوگوں کو افورڈ کرنا ہوگا۔ آپ اگر دیر کریں گے تو مریض کی جان کو خطرہ ہوگا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ عروہ کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا اور امی کے کانوں میں سائیں سائیں آواز گونجنے لگی تھی۔ 2 لاکھ؟ کہاں سے آئیں گے 2 لاکھ روپے؟ وہ اپنی جگہ ساکت بے جان سی بیٹھی تھیں۔ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ کیا ہوا آنٹی؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چرار بہنوئی کی بیماری کا سن کر ابھی ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کی ہمدرد سی آواز سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی پلیز حوصلہ کریں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ عروہ نے ماں کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں رونے سے روکا تھا۔ بیٹا 2 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے؟ کیسے جمع ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور ہوگا، آپ ہمت کریں، آپ کے پاس شاید کچھ زیور ہیں۔ عروہ کو پتہ تھا کہ امی نے وہ زیور سارا کے اور اس کے لیے بچا کے رکھے ہیں اور مشکل وقت میں اب وہی کام آ سکتے ہیں۔ وہ زیور تو امی آپ بھائی کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ وہ زیور زیادہ ضروری یا اہم نہیں ہے، لیکن بیٹا 2 چوڑیاں اور ایک لاکٹ سیٹ ہی تو ہے، ان سے 2 لاکھ پورا تو نہیں ہوگا۔ کچھ تو ہوگا نا، آپ گھر چلیں میرے ساتھ، ہم ابھی وہ زیور بیچ دیتے ہیں۔ بھابھی آپ بھائی کے پاس رکیں، ہم کچھ دیر میں پھر آ جائیں گے۔ عروہ نے سمینہ بھابھی کو تسلی دی تھی۔ آئیں میں آپ لوگوں کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ چراغ کے پاس گاڑی تھی، اس لیے بڑھ چڑھ کے آفر دے رہا تھا، ورنہ مصیبت یا مشکل کے وقت کام آنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ 2 لاکٹ سیٹ اور 4 چوڑیاں بیچ کر انہیں 1 لاکھ روپے کی رقم تو حاصل ہو ہی گئی تھی۔ اب مسئلہ مزید 1 لاکھ روپیہ جمع کرنے کا تھا، اور بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد امی نے بہروز بھائی کی بائک بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہروز بھائی کی بائک کا سن کر عروہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ان کا جی چاہا وہ امی کو منع کر دیں، مگر اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں تھا۔ 40,000 کی بائک بیچنے کے بعد بھی انہیں 60,000 کی ضرورت تھی۔ بھابھی آپ کے پاس بھی تو کچھ زیور تھا، آپ وہ زیور بیچ دیں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو دوبارہ بنوا دیں گے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے بھائی کی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی، حالانکہ ایسے وقت میں بیوی کو خود اپنے شوہر کی موت و زندگی کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ جس کے لیے بناؤ سے انکار کرنا تھا، جس کے لیے زیور پہننا تھا، وہیں نہ رہتا تو زیور کس کام کے؟ میرے زیور تو بک گئے، سمینہ بھابھی نے ناگواری سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مہینہ بھر پہلے میری امی بہت بیمار ہو گئی تھیں اور چراغ کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، اس لیے امی کے علاج کے لیے میں نے زیور بیچ دیے تھے۔ سمینہ بھابھی کے سفید جھوٹ پر عروہ ہکا بکا رہ گئی تھی، صرف یہ دیکھ کر کہ کیا کوئی بیوی اتنی بے رحم، اتنی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بچوں کا باپ، اس کا سرتاج موت کے منہ میں جا رہا تھا اور وہ خود غرضی اور طوطا چشمی سے کام لے رہی تھی، اور عروہ دوسری کوئی بھی بات کے بغیر واپس پلٹ گئی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا باجی؟ جرار نے حیرت سے بہن کو دیکھا تھا۔ وہ کمینہ تھا، لیکن بہن اس سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی۔ چپ رہو تم، آج اگر میں زیور بیچ دیتی ہوں اور بہروز کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے پاس کیا بچے گا؟ یہ عورتیں مجھے بھلا کیا دیں گی؟ اپنے پاس کچھ جمع پونجی بھی ضرور رکھنی چاہیے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سمینہ بھابھی نے بھائی کی زبان بند کر دی تھی۔ امی نے محلے کی ایک خاتون کے سامنے جھولی پھیلائی تھی اور انہوں نے 20,000 روپیہ قرض دیا تھا۔ 8-10 ہزار میں انہوں نے گھر کا فریج بیچ دیا تھا۔ 10,000 یسریٰ کے پاس تھے، وہ بھی چپکے سے ماں کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ ایک روپیہ جمع کرنے کے بعد بھی 20,000 کی ضرورت تھی۔ 1,80,000 جمع ہو چکا تھا۔ عروہ نے بہروز بھائی کے آفس ان کے باس سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ بہروز پہلے ہی ان سے یسریٰ کی شادی کے لیے کچھ رقم ایڈوانس لے چکا تھا۔ دیکھیے حامد صاحب، جب تک بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتے، ان کی جگہ میں آپ کے آفس میں کام کروں گی، پلیز آپ ہماری کچھ ہیلپ کریں، ہمیں 20,000 روپے کی ضرورت ہے، کل ان کا آپریشن ہونا بہت ضروری ہے۔ آئی ایم سوری میڈم، ہم مزید اپنی رقم ڈبونے کا رسک نہیں لے سکتے، اور پلیز آپ رات کے اس پہر بار بار فون کر کے تنگ مت کریں۔ حامد صاحب نے انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا، اور عروہ آج کی رات ختم ہونے کا سوچ کر ہی وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ ٹائم 12 سے اوپر کا ہو رہا تھا، گویا دوسرا دن لگ چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اگلی صبح امی نے اپنی سلائی مشین اور واشنگ مشین بیچنے کے لیے رکھ دی، لیکن 2 گھنٹے کھوار ہونے کے بعد بھی کسی نے اچھے داموں خریدنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ مشین کتنے کی بک رہی ہے امی؟ عروہ نے سلائی مشین کو بیزاری سے دیکھا۔ بیٹا یہ لوگ تو اسے پرانے لوہے کے بھاؤ خرید رہے ہیں، 400-500 سے زیادہ کوئی نہیں دے رہا۔ امی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا تھا۔
اور عروہ کی نظر مشین کے رکھنے سے جھانکتے سفید کارڈ پر جم گئی تھی۔ اس نے ایک سیکنڈ میں وہ کارڈ جھپٹا تھا۔ مسٹر عارفین شرازی؟ اس کی نظروں میں عارفین شرازی کا چہرہ گم گیا تھا اور ذہن میں اپنی موجودہ ضرورت چکرانے لگی تھی۔ اس وقت اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ عارفین شرازی ہے۔ مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ لپک کر فون کے قریب آئی تھی اور اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن اس کے موبائل کا نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا۔ اس نے 10 منٹ کے اندر تقریباً 40-50 مرتبہ ٹرائی کر لیا تھا، مگر دوسری طرف سے جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً اسے عارفین شرازی کے آفس جانے کا فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو عروہ؟ امی اسے دوپٹہ اور اسکارف لیتے دیکھ کر فوراً بولی تھی۔ امی، میں اس آدمی کے پاس جا رہی ہوں جو مجھے یقین ہے کہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور آپ بھی اسے جانتی ہیں۔ کون ہے بیٹا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے ذرا الجھ کر پوچھا تھا۔ عارفین شرازی۔ اس نے امی کے سامنے کارڈ لہرایا تھا اور امی کی آنکھوں میں مدھم سی روشنی جگمگائی تھی۔ لیکن بیٹا، ٹائم بہت کم ہے۔ امی آپ فکر نہ کریں، آپ یہ رقم لے کر ہاسپٹل جائیں، تب تک میں بھی آ جاؤں گی۔ بس دعا کریں کہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ عروہ ماں کو تسلی دے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ اس نے روڈ پر آتے ہی رکشہ والے کو روکا اور کارڈ پر لکھا ایڈریس سمجھایا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عارفین شرازی کے عالی شان آفس میں موجود تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ بہت پریقین تھی۔ اسے پورا بھروسہ تھا کہ عارفین شرازی اس کی پرابلم سن کر ضرور ہیلپ کرے گا، لیکن یہاں آ کر اس کا سارا یقین، سارا بھروسہ بکھر سا گیا تھا۔ اتنا امیر کبیر انسان، اتنا بڑا بزنس مین، اتنی معروف شخصیت کو بھلا کیا پتا کہ وہ کون ہے اور اس سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اگر اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تو کیا کرے گی وہ؟ کہاں جائے گی؟ کس سے بھیک مانگے گی؟ کس سے کہے گی کہ اس کے بھائی کی زندگی کا سوال ہے؟ عارفین شرازی کے ممکنہ رویے کا سوچ کر ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے پلیز؟ اس نے پاس سے گزرتے پیون کو مخاطب کیا تھا۔ یس میم۔ وہ فوراً پانی لے آیا تھا اور اس کی حالت کے پیش نظر وزٹنگ روم کی اے سی کی کولنگ کی سپیڈ بھی بڑھا دی تھی۔ عارفین مینیجر صاحب سے کوئی بات ڈسکس کرتے ہوئے اپنے روم سے باہر نکلا تھا جب اس کی نظر نڈھال سی اس لڑکی پر پڑی جو آج بھی اس کے حافظے میں محفوظ تھی۔ عروہ؟ بے ساختہ اس کا نام بھی ذہن سے زبان تک پہنچ گیا تھا، اور عارفین کے لیے یہ مزید حیرت کی بات تھی کہ وہ اس لڑکی کو نام سمیت یاد رکھے ہوئے تھا۔ میم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آفس کی ایک لیڈی ورکر نے اٹھ کر اس کا حال پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ عروہ واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میم، آپ تو سر سے ملنے آئی تھی نا؟ نہیں، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ عروہ کو ناکامی کا سوچ کر چکر آنے لگے تھے کہ اب بہروز بھائی کا کیا ہوگا۔ رکیے مس عروہ۔ عارفین کی بھاری اور بلند آواز نے جہاں عروہ کے قدم روک دیے تھے، وہیں آفس کے پورے اسٹاف کو ٹھٹکا دیا تھا، کیونکہ اس کے لہجے اور انداز میں بے ساختگی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ عروہ نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ عارفین شرازی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ گویا وہ اس کو بھی پہچانتا تھا اور اس کا نام بھی جانتا تھا۔ آئیں، آپ واپس کیوں جا رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے آفس روم میں آنے کی پیشکش کی تھی، اور عروہ کو لگا اللہ نے کوئی دعا سن لی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے سپر لگژری روم میں داخل ہو گئی تھی۔ سکون اور ٹھنڈک کا احساس پورے کمرے میں بکھرا تھا۔ یہاں آ کے احساس ہوا کہ زندگی کے لیے کچھ پل سکون کی بھی بہت ضروری ہیں۔ بیٹھیے۔ اس نے کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا اور خود دوسری چیئر گھسیٹ کر اس کے مقابل ہی بیٹھ گیا تھا۔ ماں جی کیسی ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی حال احوال پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہیں، وائستگی سے بولی تھی۔ اور آپ؟ عارفین کو پہلے روز جیسے فریش نہیں لگی تھی، اسی لیے گہری نظروں سے جانچتے ہوئے اس کا حال بھی پوچھ لیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن وہ اپنا مدعا بیان کرتے کرتے رک گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس اجنبی آشنا سے کچھ مانگے۔ لیکن کیا مس عروہ؟ آپ پلیز کھل کے بات کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت یقیناً کسی مصیبت میں ہیں۔ پلیز بتائیں، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بہن بھائی سب کیسے ہیں؟ امی اس روز باتوں باتوں میں اپنی سارے فیملی کے متعلق بتا گئی تھیں، تبھی وہ اتنی بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ بہروز بھائی کو کل آفس میں کام کے دوران دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ ڈاکٹرز ان کے لیے آپریشن بتا رہے ہیں۔ آج شام 5 بجے کا ٹائم دیا ہے آپریشن کے لیے، مگر بات کرتے کرتے وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ اپنے جیسے اپنے برابر کے انسان کے سامنے اپنا حال، اپنا سوال رکھتے ہوئے انسان کو اتنی جھجک، اتنی آڑ نہیں آتی،
جتنی اس انسان سے آتی ہے جو حالات اور مقام میں ان سے بہتر اور ان سے اوپر ہو۔ یہی حال عروہ کا تھا، مگر عارفین نے اس کی بات سننے کے لیے اسے لفظ کا ایک سرا تھمایا تھا۔ مگر ہمیں 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، جو ہم نے جیسے تیسے جمع کر لیا ہے، مگر 20,000 ابھی بھی کم ہے، اور ہمارے اس شہر میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ عروہ کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور حلق میں بے بس آنسو اٹک رہے تھے۔ حالت ایسی تھی جیسے کسی نے بدن سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ کیش کی ضرورت ہے یا چیک کی؟ عارفین اس لڑکی کی بے بسی کی حد جانتا تھا۔ وہ اپنی خودداری کو مار کے یہاں تک آئی تھی، اور یہاں لانے والا اور کوئی نہیں تھا، صرف بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ ایک بہن ایسی مجبور، ایسی بے بس ہوئی تھی کہ بھائی کے لیے کسی اجنبی در پر سوالی بننے سے بھی نہیں کترائی تھی۔ حالانکہ جو کچھ اس کا حال ہو رہا تھا، یا تو وہ خود جانتی تھی یا پھر اس کے سامنے بیٹھا عارفین شرازی۔ کیش! عروہ کی زبان بولتے ہوئے لڑکھڑا گئی تھی۔ عارفین نے کال کر کے مینیجر صاحب سے کیش منگوایا تھا اور رقم عروہ کے حوالے کی تھی۔ لیکن سر، یہ تو بہت زیادہ ہے، ہمیں تو صرف 20,000 روپے کی ضرورت ہے۔ عروہ نے 40 نوٹ دیکھ کر جلدی سے کہا تھا۔ یہ بات آپ کو آپریشن کے بعد پتہ چلے گی کہ آپ کو صرف 20,000 روپے کی ضرورت ہے یا اور بھی رقم چاہیے۔ عارفین دور اندیشی سے کام لے رہا تھا۔ کیا مطلب سر؟ آپ مطلب کے چکر میں نہ پڑیں اور پانی پئیں۔ اس نے پیون کے لائے ہوئے لوازمات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو سر، میں پانی لے چکی ہوں، مجھے اس وقت ہاسپٹل جانا ہے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عروہ اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں۔ عارفین اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، میں آپ کی یہ رقم ادھار لے کر جا رہی ہوں، جیسے ہی بھائی ٹھیک ہوں گے میں آپ کو واپس دے جاؤں گی، لیکن مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کن لفظوں میں ادا کروں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح ہماری ہیلپ کریں گے۔ عروہ سچ مچ اس کے احسان پر تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ جب آپ یہ ادھار واپس کرنے آئیں گی تب شکریہ کے لیے لفظ بھی ڈھونڈ لائے گا، اس وقت آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ انتہائی دلکش سے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے جانے کا سگنل دے رہا تھا، اور عروہ عارفین شرازی کی اچھائی کی چھاپ دل پر لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی عارفین شرازی جیسے اچھے لوگ موجود ہیں، اور دنیا شاید انہی کی اچھائی کے سہارے قائم تھی، ورنہ تو بہت کچھ ایسا بھی تھا جو کائنات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ نیکسٹ سین۔ رابعہ شرازی کی آنکھیں زویلا کی رپورٹ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آر یو آل رائٹ مام؟ عارفین نے تیزی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ سے زویلا کی میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ تھامی تھی، اور نیگیٹو رزلٹ دیکھ کر اس کی حالت بھی رابعہ شرازی سے کم نہیں ہوئی تھی۔ زویلا بانجھ ہے؟ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ رابعہ شرازی زیر لب بڑبڑائی تھیں، اور عارفین اپنے معاف ہوتے ذہن کو یکجا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ 3 روز پہلے ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زویلا چند ٹیسٹ کروا کے گئی تھی، لیکن ان کی رپورٹ 3 روز بعد ملی تھی۔ لیکن آج زویلا کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے اس کی رپورٹ لینے کے لیے رابعہ شرازی خود اس کے ساتھ آئی تھیں۔ کیا زویلا کا علاج نہیں ہو سکتا ڈاکٹر؟ رابعہ شرازی نے ڈاکٹر فائزہ کو امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مسز رابعہ شرازی، آپ تو جانتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہے، ہر چیز کے لیے علاج بنایا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بانجھ پن ایک ایسا مرض ہے جس کو کوئی دوا دور نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوکھے درخت ہرے بھرے کر دیتا ہے، بنجر عورت کو آباد کرنا اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر فائزہ دل کی گہرائی سے کہہ رہی تھیں، اور رابعہ شرازی چپ ہو کے رہ گئیں۔ ہاسپٹل سے واپسی کے دوران بھی وہ دونوں ماں بیٹا اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، رابعہ شرازی اپنے تمام خیالوں سے چونک کر پورے حواسوں میں لوٹ آئی تھیں، کیونکہ سامنے روش پر بابا جان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ابھی آئے تھے شاید۔ عارفین، زویلا کی رپورٹ کے بارے میں بابا جان کو کچھ مت بتانا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ کر عارفین کو منع کیا تھا۔ لیکن مام، یہ بات چھپنے والی تو نہیں ہے؟ عارفین کو پردہ ڈالنے پر اعتراض ہوا تھا۔ لوگ یہاں قتل کر کے چھپا لیتے ہیں، تم بات چھپانے کا کہہ رہے ہو؟ رابعہ شرازی ایک تیز لہجے میں بولی تھی، اور گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر گئی تھی۔ عارفین الجھتا ہوا کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا جان کیا کریں گے اور رابعہ شرازی کیا کریں گی۔ دونوں طرف دشمن اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے سے مات کھانے پر تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ان کی دشمنی میں عارفین خوامخواہ سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ وہ اب رابعہ شرازی کے کسی نئے پلان کے متعلق سوچ کر جھنجھلاتا ہوا گاڑی سے اتر آیا تھا۔ کیا بات ہے، کہاں گئے تھے تم دونوں ماں بیٹا؟ بابا جان نے چھوٹتے ہی استفسار کیا تھا۔ زویلا کی میڈیکل رپورٹ آنا تھی آج، وہیں لینے گئے تھے، لیکن آج ڈاکٹر چھٹی پر چلی گئی، اس لیے رپورٹ نہیں مل سکی۔ عارفین کی بجائے رابعہ شرازی نے جواب سے نوازا تھا۔
کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ بابا جان کو بھی آج سہیلا کی میڈیکل رپورٹ کا ہی انتظار ہوگا، اسی لیے وہ گاؤں سے شہر آئے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پوچھتے، رابعہ شرازی نے خود ہی بتا دیا تھا تاکہ عارفین کو کچھ بولنے کا موقع نہ ملے، اور حقیقتاً عارفین نے ماں کے سفید جھوٹ پر انہیں ذرا الجھ کر دیکھا تھا کہ آخر یہ بات چھپانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ ڈاکٹر کب آئے گی؟ بابا جان آئندہ کا پوچھ رہے تھے۔ جب آئے گی تو وہ لوگ فون پر انفارم کر دیں گے، شاید شہر سے باہر گئی ہے۔ رابعہ شرازی ساڑی کا پلو لاپرواہی سے جھاڑتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے پلٹی تھیں۔ اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے کہنا ذرا جلدی آ جائیں ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بابا جان نے لقمہ دیا تھا اور رابعہ شرازی نے پلٹ کر بابا جان کو دیکھا۔ میں اپنی بھانجی کا اگر علاج کروانا چاہوں تو انگلینڈ یا امریکہ سے بھی کروا سکتی ہوں۔ پاکستان کے ڈاکٹرز میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد ہی ماں بنے گی اور آپ کی قسم بھی ٹوٹے گی، انہیں خود سے بولی تھی۔ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں بہو صاحبہ کہ میری قسم ٹوٹے اور سہیلا جلد از جلد مجھے پردادا کے عہدے پر فائز کر دے۔ بابا جان رابعہ شرازی کی بات سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ اتنے میں بابا جان کا موبائل فون بج اٹھا تھا جو اس وقت ٹیبل پر رکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، کس کا فون ہے؟ انہوں نے عارفین کو اشارہ کیا کیونکہ وہیں قریب بیٹھا تھا۔ مہرالنساء آنٹی کا فون ہے۔ رابعہ شرازی نے ٹھٹک کر دیکھا۔ بابا جان نے اسے کال ریسیو کرنے کا کہا تھا اور پھر عارفین مہرالنساء سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد فون بابا جان نے لے لیا، لیکن رابعہ شرازی تل ملاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ مہرالنساء آنٹی، جادوگرنی، چال باز عورت، اداؤں کی تیر چلانے والی، زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑے گی میرا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کے سہیلا کے پاس آئی تھی کیونکہ بانجھ پن جیسے ہولناک خبر اسے بھی تو سنانی تھی۔ سہیلا کا بخار پہلے سے قدرے کم تھا، تبھی وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رابعہ شرازی نے آتے ہی اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا اور اپنے آپ کو وہ خبر سنانے کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ نیکسٹ سین۔ آپریشن کے دوسرے روز جب بہروز بھائی کے لیے نئی دوائیاں لانے کی ضرورت پڑی تو عروا کو خود بخود عارفین شرازی کی بات یاد آ گئی۔ یہ بات آپ کو آپریشن کے بعد پتہ چلے گی کہ آپ کو صرف 20,000 کی ضرورت ہے یا اور بھی رقم چاہیے۔ وہ اس کی بات اور دور اندیشی کی قائل ہو گئی تھی۔ باقی بچنے والے 20,000 میں سے 10,000 تو دوسرے ہی دن دوائیوں پر خرچ ہو گئے تھے اور اب مزید گزارا 10,000 میں ہی کرنا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ بہروز بھائی کا علاج بہت مہنگا پڑے گا ان لوگوں کو، لیکن ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ علاج چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور علاج کروانا بھی ان کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ 2-3 روز میں ہی ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ کہ بہروز بھائی اس وقت ہوش میں آ چکے تھے اور ان لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ان کا علاج مزید 6 ماہ تک لگاتار جاری رہنا بہت ضروری تھا اور ساتھ ہی بیڈ ریسٹ کی بھی اشد ضرورت تھی۔ اگر ان 6 ماہ میں وہ لوگ کوئی بے احتیاطی یا کوئی کوتاہی کرتے تو انہیں مزید کسی اٹیک کا خدشہ ہو سکتا تھا، اور ڈاکٹرز کی انہیں ہدایات کو لے کر امی اور عروا بہت پریشان تھیں۔ پریشانی تو یسریٰ، سارہ اور سمینہ بھابھی کو بھی تھی، لیکن ان کی پریشانی اس لیول تک نہیں تھی جہاں تک عروا اور امی کو ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب جمع پونجی کے نام پہ ان کے پاس 1 روپیہ یا 1 چھلا تک نہیں ہے۔ وہ لوگ پہلے ہی جھٹکے میں ہی کنگال ہو چکے ہیں تو آئندہ کیا ہوگا؟ اور اس آئندہ نے عروا کو بڑی گہری سوچوں کی تحویل میں دے دیا تھا۔ وہ پورا دن اور پوری رات آئندہ کے شکنجے میں جکڑی رہی تھی اور پھر فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی اور ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے میں رب کی رضا چاہی تھی۔ اگر اس کا رب اس کا ساتھ دیتا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس وقت اس کا رب اس کی دعا قریب سے سن رہا ہے اور سننے کے بعد پوری بھی کرے گا۔ وہ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر امی کے پاس آ گئی تھی۔ رب کی رضا کے بعد ماں کی رضا لینا بہت ضروری تھا، اور ماں کو اپنی عزت و آبرو، اپنی شرم و حیا، اپنی انا اور آن کا پورا یقین دے کر وہ گھر سے نکلی تھی۔ اس کی ماں نے اس پہ بھروسہ کیا تھا اور اجازت دے دی تھی۔ وہ گھر سے نکلی تو اپنی آن بان اس کے ساتھ تھی۔ اس سے اپنوں کے پیار اور حوصلہ افزائی پہ بھی بڑا مان تھا۔ اب وہ جنگ لڑنے کو تیار تھی۔ نیکسٹ سین۔ 7 دن یعنی پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ عروا کو جاب کے لیے جگہ جگہ چوتیاں چٹکھاتے، لیکن نو ویکینسی تو جیسے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ 7 روز میں وہ اتنی ذلیل و خوار ہو چکی تھی کہ اسے ان تمام مردوں کے حوصلے پر رشک آنے لگا تھا جو مہینوں اور سالوں نوکریاں ڈھونڈتے تھے لیکن ناکامی کی صورت میں بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ عروا چونکہ ہمت ہار چکی تھی، لیکن حوصلہ اتنا بلند تھا کہ وہ ہر روز
صبح نئے عزم سے نکل پڑتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ گھر سے نکلی تو سب سے پہلے اس نے آج کا اخبار خریدنے کا سوچا تھا۔ تھوڑی دور پیدل چل کر آئی تو اسے روڈ پر اخبار بیچنے والا بھی نظر آ گیا تھا۔ اس نے 12 روپے میں اخبار خریدا اور پھر ضرورت ہے کہ تمام اشتہار دیکھتی فٹ پاتھ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑے کھڑے ہی وہ اپنی مطلوبہ نوکری کے لیے نظریں دوڑانے لگی تھی اور پھر ایک جگہ اسے پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے کا اشتہار نظر آیا اور پھر عروہ نے فوراً ہی اخبار پر درج بلاک نمبر اور بلڈنگ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ جلدی اور بے دہانی میں اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ اس ایڈریس پر پہلے بھی ایک بار جا چکی ہے۔ اس نے کلائی پر بندھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے جلدی سے ٹیکسی والے کو روکا تھا اور اپنی مطلوبہ ایڈریس اس کے سامنے رکھا۔ ٹیکسی جس بلڈنگ کے سامنے رکی وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ اس نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تبھی کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے وہاں 7 لڑکیاں موجود تھیں، وہ 8ویں تھی۔ وہاں موجود 7 نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا تھا کیونکہ اس کا حلیہ اس جاب سے قطعی میچ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہاں جتنی بھی موجود تھیں سب کا فیشن ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ لباس سے لے کر میک اپ پر انہوں نے پوری توجہ دی تھی، حتیٰ کہ ان کے بیگز اور سینڈل بھی میچنگ کے تھے، جبکہ عروہ کی ایسی کوئی بھی تیاری نہیں تھی۔ بس وہ دل میں دعا کرتی ہوئی باقی سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ 9:30 بجے انٹرویو شروع ہوا اور تقریباً 11:30 بجے عروہ کی باری آئی تھی۔ آج بھی وہ مایوسی اور آس و امید کے درمیان ڈولتی ہوئی اٹھی اور ایم ڈی کے روم کا دروازہ کھول کر اندر گئی تھی، اس امید کے ساتھ کہ اس کا سامنا عارفین سے نہیں ہوگا، لیکن اندر آتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس شخص کی مکروس تھی، اب پھر اس کے سامنے جاب کے لیے نہیں، میں یہاں جاب نہیں کر سکتی، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو واپس پلٹنے پر آمادہ کر رہی تھی جب عارفین نے دروازے کی سمت دیکھا تھا اور عروہ کو اپنی فائل کے ہمراہ تذبذب کا شکار دیکھ کر چونک گیا۔ وہ شاید آج بھی واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ آئیں، بیٹھیں۔ عارفین کی آواز پر وہ چونک اٹھی اور بمشکل اس کی سمت دیکھ پائی تھی۔ تشریف رکھیے میم، اب کی بار ایک سائڈ پر بیٹھے مینیجر صاحب نے کہا تھا اور مجبوراً عروہ کو واپسی کا ارادہ ترک کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بیٹھتے ہوئے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ عارفین نے کچھ بھی کہے بغیر اس کی فائل کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نے ہمت کر کے فائل اس کے سامنے رکھ دی جس میں عروہ کا تعلیمی ریکارڈ محفوظ تھا، اور عارفین اس کا یہ ریکارڈ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں آپ اس وقت ایک پی اے کی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی ہیں؟ جی سر۔ ایک پی اے پہ کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ جی سر، اندازہ ہے مجھے۔ آپ کے خیال میں آپ یہ جاب کر سکتی ہیں؟ سر، جب ایک مجبور ایک غریب اپنے گھر سے کچھ کرنے کا ارادہ لے کر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ ہمت، حوصلہ، صبر اور محنت کا عزم لے کر نکلتا ہے۔ وہ اپنی ول پاور دیکھ کر قدم بڑھاتا ہے۔ میں بھی اپنی ول پاور دیکھ کر ہی یہاں تک آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ جاب میرے بس سے باہر ہو، لیکن اس جاب کو اپنے بس میں کرنا میری مجبوری ہے۔ اگر نہ کروں تو پھر میں بے بس رہ جاؤں گی۔ پہلی بار اس نے اتنی پراعتماد بات کی تھی۔ عارفین کو اچھا لگا تھا اور مینیجر صاحب بھی جان گئے تھے کہ وہ لڑکی ذمہ دار اور محنتی ہے، لہٰذا مینیجر صاحب سے ذرا سے باہمی مشورے کے بعد عارفین نے اسے جاب کے لیے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ باقی سب لڑکیاں ناک بھوں چراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئی تھیں، جبکہ عروہ باہر بیٹھی عارفین کے بلاوے کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اندر بلایا گیا تھا۔ مس عروہ حیات، آپ کل صبح 9 بجے سے جوائن کر سکتی ہیں۔ باقی تفصیلات آپ کو مینیجر صاحب سمجھا دیں گے۔ اگر کسی اور گائیڈنس کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ عارفین بہت نرمی اور تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ سر، کیا میں جان سکتی ہوں کہ یہ جاب مجھے کس چیز کے بل بوتے پر مل رہی ہے؟ عروہ کے ذہن میں پھانس کی طرح اٹکا سوال نوکے زبان پر آ ہی گیا تھا۔ عارفین نے چونک کر اس عجیب سی لڑکی کو دیکھا تھا جو کبھی صرف ایک ملاقات کے بل بوتے پر اپنے پورے یقین کے ہمراہ اس سے کچھ رقم قرض کے طور پر مانگنے آ گئی تھی، اور کبھی وہ اپنی تمام کوالیفیکیشن کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھ کر بھی جاب ملنے پر مشکوک اور غیر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ آپ کو اپنی ذہانت پر کچھ شک ہے؟ عارفین نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اس وجہ سے نہیں پوچھ رہی، مجھے تو بس آپ کی عروہ جو کہنا چاہتی تھی وہ کہنا اسے خود ہی مناسب نہیں لگا تھا، تب ہی کچھ کہتے کہتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ مس عروہ حیات، میں اتنا جذباتی انسان نہیں ہوں کہ کسی ہمدردی میں آ کر اپنا اتنا بڑا نقصان کر بیٹھوں۔ اس جاب کے لیے مجھے آپ میں کچھ مطلوبہ کوالٹیز نظر آئی ہیں تو میں آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہوں، ورنہ میں انکار بھی کر سکتا تھا۔
اس نے عروہ کو بہت واضح الفاظ میں جواب دیا تھا۔ وہ کچھ ریلیکس سی ہو گئی تھی، لیکن دل کے اندر ابھی بھی کچھ مطمئن نہیں تھا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں۔ وہ اجازت لے کر کھڑی ہو گئی تھی اور عارفین سر جھٹک کر اپنے سامنے رکھی فائلز دیکھنے لگا تھا جو اس کی توجہ مانگ رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ سہیلا اور رابعہ شرازی کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ سہیلا کے بانجھ پن کو لے کر پریشان تھی، کیونکہ اپنی قسم، اپنے عہد، اپنے چیلنج کے مطابق اگر بابا جان عارفین کی شادی اپنے پسند سے کر دیتے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا، کیونکہ بابا جان تو شروع سے ہی اپنی بھتیجے مہر النساء کے گن گاتے تھے، اور اگر عارفین مہر النساء کی بیٹی سے شادی کر کے مہر النساء کی طرف مائل ہو جاتا، انہی کے گن گاتا اور انہی کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کے بلبوتے پہ وہ صاحب اولاد کہلاتا، تو یہ رابعہ شرازی کے لیے مر جانے کا مقام تھا۔ وہ کبھی مہر النساء سے شکست کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا۔ وہ پوری دنیا سے شکست کھا سکتی تھی، لیکن مہر النساء سے نہیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے عارفین۔ عارفین 2 روز سے گاؤں گیا ہوا تھا۔ بی بی جان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے بابا جان نے اسے خود بلایا تھا، اور وہ ابھی واپس آیا تھا کہ رابعہ شرازی نے بلا لیا۔ کیسا فیصلہ مام؟ تم اور سہیلا ایک بچہ اڈاپٹ کرو گے۔ انہوں نے بہت ہی سکون سے بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عارفین اپنی جگہ پر ہل کے رہ گیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے سہیلا سے بھی بات کی ہے، وہ کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کوئی بھی بچہ گود لے سکتی ہوں۔ وہ اتنی بڑی بات اتنے سکون اور اتنے تحمل سے کر رہی تھیں کہ عارفین حیران رہ گیا۔ مگر مجھے اعتراض ہے مام، میں کسی کا کوئی بھی بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنا ضعف نہیں کہ میں ساری زندگی کسی اور کی اولاد، کسی اور کا خون سینے سے لگا کے رکھوں اور اس کی کیئر کروں۔ آپ بھول جائیں کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ وہ سختی سے انکار کر کے اوپر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ عارفین، میری بات سنو، رابعہ شرازی بلند آواز سے بولی تھی۔ اس کے قدم رک گئے تھے۔ اگر تم بچہ اڈاپٹ نہیں کرو گے تو سہیلا کا کیا بنے گا؟ کیا بابا جان کے کہنے پر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ عارفین کی رائے جاننا چاہتی تھیں۔ آپ سہیلا سے کہیں وہ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائے، اور رہی بات دوسری شادی کی، تو وہ میں نے ابھی نہیں سوچا، لیکن اگر بابا جان میری شادی یا میری اولاد سے خوش ہوتے ہیں تو میں یہ بھی کر لوں گا۔ وہ رابعہ شرازی کو حیران پریشان چھوڑ کر اوپر چلا گیا تھا۔ گویا عارفین ابھی سے میرے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے، وہ ان کی گن گانے لگا ہے۔ تو کیا وہ مہر النساء کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے گا؟ اس مہر النساء کی بیٹی جس کے فراق میں مجھے میرے ہی شوہر نے چھوڑ دیا، اس نے اس عورت کے لیے مجھ سے منہ پھیر لیا، مجھے نظر انداز کر کے چلا گیا، مجھے غیر رحم کر گیا، مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا اس شخص نے، صرف اس عورت، اس مہر النساء کی خاطر۔ اس کے عشق و فراق میں ڈوب کر اس نے میری ذات بے وقت کر ڈالی، اور اب اس کی بیٹی اس گھر میں آئے گی میری بیٹی کی دلہن بن کے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رابعہ شرازی مر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہونے دے گی، چاہے مجھے خود عارفین کی دوسری شادی کسی اور سے کرنا پڑ جائے، لیکن مہر النساء کی بیٹی کبھی نہیں۔ رابعہ شرازی اپنی سوچوں میں پھنکارتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ ان کا ذہن اب نئے پلان ترتیب دے رہا تھا۔ اب وہ عارفین کی خفیہ شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کا بابا جان کو بھی علم نہ ہوتا اور بچہ بھی ہو جاتا۔ ایک ایسا بچہ جو پوری دنیا کے سامنے عارفین اور سہیلا کا بچہ کہلاتا۔ اس بچے کی ماں چاہے کوئی بھی ہوتی، لیکن باپ عارفین ہی ہوتا، اور اس پلان کے لیے انہیں اب صبر کی ضرورت تھی اور عارفین کو اپنی مٹھی میں لینے کی۔ نیکسٹ سین۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کے 2 ہفتے بعد بہروز بھائی کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا تھا، لیکن ایک تاکید سختی سے کی تھی کہ انہیں مکمل آرام اور بیڈ ریسٹ کی اشد ضرورت ہے، اور علاج کے دوران ذرا سے بھی بے احتیاطی یا پھر بد پرہیزی ان کی جان خطرے میں ڈال سکتی ہے، لہٰذا وہ لوگ ان کا پورا خیال رکھیں گے اور حد سے زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اور ایسے میں عروہ نے ڈاکٹرز کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ وہ بہروز بھائی کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں گے اور پراپر علاج کروائیں گے۔ عروہ کی ہمت، حوصلہ اور یقین دیکھ کر ایک پل کے لیے تو امی کو بھی اپنی اتنی بہادر اور باہمت بیٹی پہ رشک آیا تھا، اور خود پہ فخر محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ جس روز وہ ڈسچارج ہو کے گھر آئے وہ لوگ بہت خوش تھے۔ مبارک ہو بھائی، آج بھائی صاحب گھر آ گئے ہیں۔ چرار باقاعدہ انہیں مبارکباد دینے گھر آیا تھا۔ خیر مبارک بیٹا، اللہ تمہیں بھی زندگی دے، آؤ بیٹھو۔ امی آج بہت خوش تھیں، اور ان کی خوشی ان کے لہجے، ان کی آواز سے ہی جھلک رہی تھی۔ میں ذرا بھائی صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ امی کے برابر والی کرسی چھوڑ کر بہروز بھائی کے قریب آ بیٹھا تھا۔ سلام بھائی صاحب، کیسی طبیعت ہے اب؟ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ وہ بیٹھتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی تک تو بہتر ہوں۔
बहरोज़ भाई के लहजे में गैर महसूस सी उदासी थी। इनके चेहरे पर फिक्र के साए थे। जब तक वो हॉस्पिटल में रहे इनका जहन जागा सोया सा रहा था। इनकी सोचें भी मुंतशिर और बेरब्त सी रही थीं, लेकिन घर आकर जैसे सब कुछ ठहर गया था। सोचें, ख्यालात और फिक्रें एक ही मरकज़ पर रुक गई थीं कि वो बिस्तर पर पड़े हैं और इनकी माँ बहनें फ़िक्रों में गिरी हुई हैं। वो घर जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ इनके बलबूते पर चल रहा था, अब इस घर का निज़ाम कैसे चलेगा? कौन संभालेगा पूरे घर को? क्या बनेगा इनके बीवी बच्चों और माँ बहनों का, जबकि दूसरा कोई आसरा सहारा भी नहीं था। सुना है उर्वा ने जॉब कर ली है और काफ़ी पुरकशिश सैलरी मिल रही है उसे। जरार की बात पर बहरोज़ भाई ने बुरी तरह चौंक कर जरार को देखा था और चाय की ट्रे लेकर आती उर्वा के कदम कमरे की चौखट में ही ठटक कर रुक गए थे। इसने गुस्से से जरार को देखा, जो न जाने कहाँ से उल्टी सीधी हाँकने आ जाता था और बात करते हुए कोई मौका महल भी नहीं देखता था। उर्वा ने जॉब कर ली है? बहरोज़ भाई पूछ नहीं रहे थे, सिर्फ दोहरा रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी। इनका लहजा डूब सा गया था। भाई, आपके लिए सूप और जरार साहब आपके लिए ये चाय। उर्वा ने अपने आप को कंपोज करते हुए आगे बढ़कर दरमियानी मेज़ पर ट्रे रखी और काफ़ी बशाशत से बोली थी, उर्वा तुम जॉब? बहरोज़ भाई ना जाने क्यों कुछ बोल नहीं पाए थे। जी भाई, मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है, मैंने जॉब कर ली है। आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, सोचा आप घर आ जाएंगे तो बता दूंगी। अम्मी ने भी मना किया था बताने से। उर्वा ने बात करते हुए अपने लहजे को बहुत ही नॉर्मल रखा था ताकि वो कोई टेंशन ना लें। लेकिन बेटा, प्लीज़ भाई, आप मुझे बेटा कहते हैं तो मुझे अपना बेटा ही समझें। मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आपका भाई, आपका बेटा हूँ। उर्वा ने करीब बैठे जरार को यकसर नज़रअंदाज किए अपने भाई का हाथ थामे इन्हें तसल्ली दी थी। लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत कम उम्र हो, तुम्हें क्या पता दुनिया कैसी है? वो कमज़ोर से लहजे में बोले थे। भाई, मैं दुनिया को देखूंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। दुनिया को जानने और समझने के लिए दुनिया का सामना करना, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखना बेहद ज़रूरी होता है। मैं भी दुनिया को देखने निकल चुकी हूँ, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए। वैसे भी मैंने कौन सा उम्र भर के लिए जॉब करनी है। आप ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं जॉब फ़ौरन छोड़ दूँगी। वो कहते कहते आखिर में हल्के से मुस्कुराई थी तो जवाबन वो चुप हो गए थे और उर्वा को इशारा करके अपने कंधे से लगा लिया था। वो कुछ मुतमईन से हो गए थे। जरार उठकर खामोशी से बाहर आ गया था। नेक्स्ट सीन। बीबी जान की तबीयत इतने दिनों से संभल नहीं पा रही थी, इसीलिए बाबा जान इन्हें शहर ले आए थे और आरफीन जी जान से इनकी देखभाल में लगा हुआ था। बाबा जान पोते की इतनी फ़िक्रमंदी, इतनी मोहब्बत और तवज्जो देखकर बहुत खुश थे कि कम अज़ कम इनके पोते को तो अपने दादा दादी की फ़िक्र है ना। बाबा जान आज 4 बजे का टाइम लिया है डॉक्टर से बीबी जान के चेकअप के लिए। कल जो शुगर के टेस्ट करवाए थे, आज इनकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया तो पहला सामना बाबा जान से ही हुआ था। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाबा जान आरफीन को सरता पर देख कर बोले थे, लेकिन लहजा कुछ भीग सा गया था। वो शायद आरफीन के कदकाठ और नैन नकोश में इस वक्त अपने बेटे की झलक तलाश कर रहे थे और पोते में बेटे की शबीह पाकर इनकी पलकों के किनारे ही नहीं, आवाज़ भी भीग गई थी। बाबा जान और बीबी को आज तक बेटे की जुदाई पर सब्र नहीं आया था, शायद इसलिए कि इनका बेटा जिंदा सलामत इनसे जुदा हुआ था। अगर इनका बेटा मर गया होता तो शायद इसे मुर्दा समझकर ही इन्हें सब्र आ जाता। और ये रिवायत तो अज़ल से चली आ रही है कि इंसान सिर्फ मौत पर सब्र करता है, ज़िंदगी पे नहीं। बाबा जान क्या देख रहे हैं? आरफीन वापस पलटने लगा था, मगर इनकी महवियत देखकर ठहर गया था। कुछ नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ। वो अपने दिल के कमज़ोर जज्बात को संभालते हुए संभल गए थे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, वो कहकर पलट गया, लेकिन जहन बाबा जान की भीगी आंखों के एहसास में अटका हुआ था। ड्राइविंग के दौरान भी वो बाबा जान के दुख को खुद पर तारीख किए इनकी कैफियत और जज्बात के मुतालिक सोचता हुआ काफ़ी संजीदा लग रहा था कि अचानक वो बुरी तरह चौंक गया और फ़ौरन ही गाड़ी संभालते हुए ब्रेक लगाए थे। कोई लड़की अचानक सामने आ गई थी। आरफीन ने गुस्से से तिलमिलाकर इस लड़की को देखा जो इतनी उजलत का मुजाहरा करती, इतना ख़तरनाक रिस्क ले रही थी। मैडम, आप पागल तो नहीं हैं? वह एकदम दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया था और इसकी आवाज़ पर अपना बैग संभालती उर्वा भी चौंक गई थी। सर आप? इसने हैरानी से देखा, जबकि आरफीन भी अपनी जगह पर इसी तरह हैरान खड़ा था। मिस उर्वा, मुझे लगता है आप एक रोज़ मुझे जेल भेज कर ही दम लेंगी। आरफीन ने एक्सीडेंट की सिमत इशारा किया था और उर्वा सचमुच अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी सर, मैं इनफैक्ट ऑफिस जाने की जल्दी में थी। ओह, तो फिर आएँ, आपको ऑफिस छोड़ दूँ, आप लेट हो रही हैं, इसने ऑफ़र की थी।
نو تھینکس سر، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو مزید لیٹ ہو جائیں گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، جبکہ آپ کا مجھ سے پہلے آفس پہنچنا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ اکٹھے جانے سے کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگا۔ عارفین کی دلچسپ وضاحت اور آفر پر عروہ کو ذرا دیر کے لیے سوچنا پڑا تھا، اور اس کو سوچ میں دیکھ کر عارفین نے آگے بڑھ کر فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ دیکھیے حمید صاحب، جب تک میرا کراچی والا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا، میں مری والے پروجیکٹ پر ہرگز کام نہیں کروں گا۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں پوری ایمانداری اور محنت سے کرتا ہوں۔ میں صرف پیسہ کمانے کے چکر میں نہیں ہوں۔ میرا ایک نام ہے، ایک معیار ہے، اور اپنے معیار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں کام پر خود دھیان دوں، اور مری والے پروجیکٹ پر کام کرنا ایک بہت ہی حساس پروجیکٹ پر کام کرنے کے مترادف ہے۔ انشاءاللہ جتنا ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو اپنا پلازا تیار ملے گا، اور ویسے بھی مری میں میرا ایک اور پروجیکٹ بھی شروع ہونے والا ہے۔ عارفین اپنے کلائنٹ سے کافی تفصیلی بات کر رہا تھا، اور اس کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی عروہ اس گفتگو کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ لیکن شیرازی صاحب، کچھ اندازہ تو ہو کہ آپ کام کب شروع کر رہے ہیں؟ حمید صاحب کچھ عجلت دکھا رہے تھے۔ حمید صاحب، میں تمام ضروری مٹیریل کی بکنگ کروا چکا ہوں، ایک دو چیزیں اور ارینج کرنا باقی ہیں، انشاءاللہ 1 ماہ تک مجھے پوری امید ہے کہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس نے انہیں پوری تسلی دی تھی، اور پھر مزید معاملات طے کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مس عروہ، میں بہت دنوں سے آپ کو انفارم کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے چند دن تک مری جانا پڑے گا، اور وہاں کچھ ہفتوں کا قیام بھی ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کے گھر والے آپ کو شہر سے باہر جانے کی اجازت دے دیں گے؟ عارفین نے اپنی چیئر گھماتے ہوئے اچانک عروہ کی سمت رخ کیا تھا، اور اس کے سوال پر ایک دم سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن سر، میں کیسے آپ کے ساتھ؟ مس عروہ حیات، آپ میری پی اے ہیں، اور آپ کا میرے ساتھ ہونا اس جاب کا حصہ ہے، اور اسی اونچ نیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انٹرویو کے دوران آپ سے سوال بھی کیا تھا، اور آپ کا کہنا تھا کہ آپ یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہیں، لہٰذا اب آپ کا کوئی بھی جواز سامنے رکھنا بیکار ہے۔ عارفین نے اپنی طرف سے بات ہی ختم کر ڈالی تھی، اور وہ مزید مشکل اور پریشانی میں گر گئی تھی۔ سر، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے گھر میں، اس سے پہلے کہ عروہ بات مکمل کرتی، اچانک پورے استحقاق سے دروازہ کھول کر رابعہ شیرازی دندناتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ مام، آپ یہاں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گھر میں تمہارے بابا جان اور بی بی جان نے جو قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے تم سے بات کرنے کے لیے تو آفس آنا ہی پڑے گا۔ رابعہ شیرازی کے ناگوار لب و لہجے پر عارفین سٹپٹا گیا تھا۔ اس نے فوراً عروہ کو دیکھا۔ وہ کافی الجھی ہوئی اور حیران نظر آ رہی تھی۔ مام پلیز، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ آفس ہے، میرا کچھ تو خیال کریں، وہ خفگی سے بولا تھا۔ تمہارے بابا جان کچھ خیال کر رہے ہیں کیا؟ انہوں نے اچھی بھلی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے، آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی اگر سوئیلا اور تمہارا بچہ نہیں ہوگا تو؟ وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی، اور عروہ ان کی گفتگو پہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ فوراً اجازت طلب کرتے ہوئے پلٹ گئی تھی، اور عارفین اپنا سر تھام کے رہ گیا تھا۔ اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ گھر کے مسئلے آفس تک آ گئے تھے۔ مام، یہ مسئلہ ہم آرام سے بیٹھ کر بھی سلجھا سکتے ہیں۔ عارفین کو سچ مچ عروہ کے سامنے اپنی ماں کے لب و لہجے اور گفتگو پر سبکی محسوس ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ صرف ہم سلجھانا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے بابا جان نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سوئیلا میں کوئی نقص نظر آئے اور وہ اپنی چہیتی مہرالنساء بیگم کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئیں۔ میں ان کے سارے پلان کو سمجھتی ہوں۔ آج کل اسی لیے وہ گاؤں چھوڑ کر شہر رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تاکہ تم پر نظر رکھیں اور تمہیں ورگلا سکیں۔ رابعہ شیرازی چنگاریاں چھوڑ رہی تھیں۔ مام پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ مہرالنساء آنٹی کی بیٹی؟ شراب، میرے سامنے اس کمینی منحوس جادوگرنی کو کبھی بھی آنٹی مت کہنا۔ عارفین ان کے ہنسیانے انداز پر حیرت زدہ انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اور ہاں، اتنا یاد رکھنا، اگر تم دوسری شادی کرو گے تو میری پسند سے، مگر دوسری صورت میں تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں کسی بھی لڑکی کو تمہاری دوسری بیوی اور زویلا کی سوتن کے روپ میں دیکھ سکتی ہوں، مگر مہرالنساء کی بیٹی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی، اور عارفین کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے بھی نکل گئی تھی۔ اف خدایا، ان دو لوگوں کی جنگ اور ضد میں میرا وجود کہاں ہے؟ میرے جذبات، میرے احساسات کہاں ہیں؟ یہ لوگ میری ذات کو کیوں چکی میں پیس رہے ہیں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسا کر بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس کا ذہن معوف ہونے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں آفس سے اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ سنیے سر، وہ مسز حمدانی آپ سے ملنے۔ عروہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ اس وقت اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ نیکسٹ سین۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا گیا تھا۔
عروہ، سارا جلدی آؤ، تمہارے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ بھابھی کی گھبرائی بوکھلائی سی آواز ان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برسی تھی، اور وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھیں، اور پھر رات کے 2 بجے ان کے گھر میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ فوراً ایمبولینس کو کال کی گئی تھی اور وہ روتے دھوتے انہیں لے کر بمشکل ہاسپٹل پہنچی تھی۔ بہروز بھائی دل کا دورہ پڑتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر ہی ان کی اذیت ناک حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز انہیں فوری ICU میں لے گئے تھے اور کچھ ہی دیر میں ان کی مزید ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر صبح کے قریب ڈاکٹرز نے انہیں روح فرسا خبر سنائی تھی، جس کو سن کر وہ سبھی ساکت ہو گئی تھیں۔ بائی پاس؟ امی زیر لب دہرا کے بولی تھیں، اور اگلے ہی لمحے وہ خود بھی زمین بوس ہو گئی تھیں۔